अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, 18वीं तरमीम पर एतराज़ात का सिलसिला शुरू हो चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से पहले बयान दिया गया था, राना सनाउल्लाह साहब जहाँ पर अब ये फरमा रहे हैं कि 18वीं तरमीम में मज़ीद बेहतरी का रास्ता आइन में मौजूद है, यानी कि अगर मज़ीद बेहतरी हो सकती है तो इसमें तब्दीली भी की जा सकती है। वहीं पर एक बहुत अहम बात आज वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया, बल्कि वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत आर्टिकल 148 के तहत कराची को वफाक का हिस्सा करार दे दे। अब बहुत हो चुका, 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी हो रही है। इस तरह की बातें आना वफाकी वज़रा की जानिब से, और ख़ास तौर पर ये MQM का मुतालबा है कि वफाक कराची का निज़ाम संभाले, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1973 के आइन की हम बात करते हैं तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ही ये शिक अंदर रखी थी कि अगर मामलात कुछ ऐसे हो जाते हैं तो वफाक अपने ज़ेर इंतज़ाम किसी भी इस तरह से लेके आ सकता है किसी शहर को, किसी इलाके को, तो वो टेरिटरी बनाना चाहते हैं कराची को वफाक के अंडर। क्या अब ऐसे हालात मौजूद हैं कि 28वीं तरमीम अगर आती है तो उसमें 18वीं तरमीम की बहुत सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएं या बहुत सारी तब्दीलियां उसमें आ सकती हैं? ये सिर्फ बयानात की हद तक चीज़ है, या बयानात जो बैक वक्त आ रहे हैं वफाकी हुकूमत से और अब MQM की जानिब से भी आ रहे हैं तो इसमें पसे पर्दा कुछ चल रहा है? इस पर हमने बात करनी है। पाकिस्तान बाकायदा तौर पर गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का जो है वो हिस्सा बन चुका है, दस्तखत किए गए हैं। आपको बताएं कि दीगर ममालिक जिन्होंने इस पर दस्तखत किए हैं, शमूलियत इख्तियार की है, कतर मौजूद है, सऊदी अरब है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, बहरीन है, UAE है, ये दीगर ममालिक जो हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। इसमें शमूलियत से गज़ा अमन पर क्या असरात होंगे, कितना फ़ायदा होगा? मुस्लिम ममालिक की तादाद ज़्यादा है, क्या बेहतर तरीके से अमन बहाली और उसके बाद जो बहाली के हवाले से एक चार्टर सामने आया है उससे कोई फ़ायदा फ़लस्तीन के बासियों को होगा? दुनिया को इससे क्या फ़ायदा होगा? और UN ये क्यों नहीं कर सकती है जो इस बोर्ड ऑफ पीस ने करना है? दीगर कुछ सियासी बातें हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, मुज़ाकरात की भी बात होगी, 8 फरवरी के एहतजाज की भी बात होगी। राना साहब, सबसे पहले 18वीं तरमीम के हवाले ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, राना तनवीर साहब ने भी फिर बात की, राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे हैं कि उनका ये ज़ाती उनकी राय तो ज़रूर है, लेकिन बेहतरी के लिए तो रास्ता आइन में ही मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया। सर, ये सिर्फ बयानात हैं या पीछे कोई खिचड़ी पक रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हमजा तारड़ साहब, मैं फिर कहूंगा, मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ, 18 जनवरी और 20 फरवरी जी बड़ा कुछ होने जा रहा है, बड़ा कुछ होने जा रहा है। आप गौर करें कि मैं एक तो आपको बता दूं, 18वीं तरमीम दी एंड, दो चीजें होंगी, ये बात लिख लीजिएगा। यहाँ 28वीं तरमीम मंजूर करो, ये लफ्ज मैं जो कह रहा हूँ जी, ये पैगाम जाएगा पीपल्स पार्टी को कि यहाँ 28वीं तरमीम पर कोई बात नहीं करनी, पूरा उसको मानना है। नहीं तो फिर 18वीं तरमीम खत्म, बंदे पूरे हैं, कम हम कर लेंगे, काम हम चला लेंगे। ये पैगाम पीपल्स पार्टी को जा चुका है या जाने वाला है ये काम। और आप क्या समझते हैं, MQM का ये कहना कि कराची को टेक ऑफ कर ले वफाक, ये कराची टेक ऑफ नहीं होना, कराची जो है उस पे आगे वफाक ने नहीं बैठना। इसका मतलब है कि सिंध हुकूमत को खत्म कर दे। अगर आप इस पे, हम इसके पूरे अल्फाज पे जाएं, पूरा देखें, तो MQM ने खतरे की घंटी बजा दी है जी। और आप समझते हैं कि MQM जो है वो बगैर मुशावरत के, आप समझते हैं कि MQM जो है बगैर किसी सहारे के ये बात कर रही होगी? मुमकिन ही नहीं। और आप उसके बाद देखें कि दरादर बयानात शुरू हो गए हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, राना सनाउल्लाह साहब के, राना तनवीर साहब के। ये इसी तरह चलता है। हमने जितनी आज तक तरमीम देखी हैं, जितने काम हमने देखे हैं, ये सब में आप देखें कि पहले ग्राउंड बनाई जाती है। पहले ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था कराची के बल्दियात के हवाले से, लेकिन निशाना गया था कराची। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का आ गया, राना तनवीर साहब का आ गया। MQM ने तो आज आखिरी, जिसे कहते हैं ना, बाजी वो खेल दी। अब इस सारी चीजों के बाद, इस सारे मामलात के बाद मैं आपको बता रहा हूँ दो चीजें होंगी।
28ویں ترمیم پر اگر مان جاتے ہیں جی تو پھر 18ویں ترمیم کی کچھ چیزیں نکال دی جائیں گی، نہیں تو پھر 18ویں ترمیم ساری ہی ختم کی جائے گی۔ اب 28ویں ترمیم میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں بھی اگر مان بھی جاتے ہیں تو آپ ذہن میں یہ بات رکھ لیجئے گا، پھر بھی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں 18ویں ترمیم کی تقریباً ختم ہو جائیں گی۔ وفاق کئی چیزیں دے گا، ٹھیک ہے، نئے صوبے ہر صورت میں بنیں گے، یہ میں آپ کو لفظ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی سسٹم چلتا رہا تو نئے صوبے ہر صورت میں بنیں گے۔ میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بڑے سینئر سینیٹر تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، مجھے انہوں نے خود یہ بات کی تھی، میں ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ لاہور، ملتان یہ پنجاب کے اندر، فیصل آباد اور پوٹوہار کے لیے راول پنڈی، جی انہوں نے کہا یہ 4 صوبے پنجاب میں بنیں گے، 2 صوبے سندھ میں بنیں گے، جی 3 سے 4 صوبے بلوچستان میں اور 2 صوبے کے پی کے میں۔ یعنی یہ فائنل ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی قیادت مانے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ماننے کے علاوہ کوئی تیسرا دوسرا پہلا راستہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو کافی عرصے سے ڈسکس ہو رہی تھی اب تو یہ اوپن ہونا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اب تو یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ باتیں ہی نہیں ہوں گی، آپ کو نظر آ جائے گا اس پہ بہت کچھ چلے گا، بالکل ٹھیک ہے، اتنا کچھ چلے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہو گیا ران صاحب۔ ثاقب صاحب، یہ بیانات جو آ رہے ہیں، جو آج مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی ہے، یہ بڑی سخت بات ہے۔ گورنر راج لگانے کی باتیں ہوتی تھی کے پی میں، لیکن اب کراچی کو ہی وفاق کے انڈر کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی ٹیریٹری بنا دیا جائے۔ یہ بیان آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سادہ ہے، جذباتی ہے، یا پس پردہ کچھ ہے؟ نہیں، بالکل بھی جذباتی بیان میں اس کو نہیں کہتا۔ آپ پچھلے تقریباً 1.5 ماہ، یعنی کہ آپ 27ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تھی جی اس کے بعد سے آنورڈ آپ دیکھ لیں، تقریباً 1.25 ماہ ہوئے ہیں جو 27ویں ترمیم ہوئے، تو تب سے اب تک مختلف مواقع پہ جو گفتگو ہم سن رہے ہیں یہ اس کا تسلسل ہے۔ جی اور دوسری بات، ایم کے ایم پاکستان جو ہے اب وہ نظام کے ساتھ چلتی ہے اور بغیر اگر مگر کے چلتی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں ہم نے یہیں پہ ڈسکس کیا تھا کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ 4 نومبر تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس میں یہ پوائنٹس ہیں۔ 12 نومبر کو 12 یا 13 نومبر کو 27ویں آئینی ترمیم آ گئی، تو تقریباً 8 یا 9 نومبر کو ایم کے ایم والے ملے تھے جو پرائم منسٹر صاحب سے، وزیر قانون سے، اور اس سے باہر نکل کے انہوں نے، فاروق ستار صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے کہا جی ہمیں بتا دیں کہ کیا ہے، ہمیں بریفنگ تو دے دیں۔ یعنی کہ 27ویں ترمیم فائنل ہو چکا ہے سارا کچھ، 3 دن پہلے ایم کے ایم کو بتایا جا رہا ہے اور ایم کے ایم نے بالکل بغیر اگر مگر کے ووٹ دیا۔ 26ویں ترمیم میں بھی اسی طرح جو ہے ووٹ دیا۔ اب کی بار بھی جو بات کی جا رہی ہے، یہ بات میرا نہیں خیال کہ بغیر اس تسلسل کے کی جا رہی ہے۔ ایم کے ایم کو 2 دن پہلے انہوں نے کہا جی ہماری شکیں جو ہے وہ اب عید کے بعد جو آ رہی ہے 28ویں ترمیم، اس میں ہماری شکیں بھی ڈالی جائیں گی۔ آج جب وہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اچھا یہ بات جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب یا ایم کے ایم کی پالیسی میں کبھی ایسی بات نہیں آئی، آج پہلی دفعہ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ گول پلازا میں جو واقعہ ہوا، اندوہناک واقعہ ہوا، جس کو ہینڈل نہیں کر سکی پیپلز پارٹی، اور اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، تو اب ایم کے ایم نے یہ مطالبہ کر دیا ہے۔ تو اس مطالبے کو پیپلز پارٹی تو سیکنڈ نہیں کرے گی۔ وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کراچی جو ہے وہ وفاق کے کنٹرول میں آ گیا تو پھر پیپلز پارٹی یا سندھ میں ان کے پاس جو ہے وہ کیا بچے گا؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے نا۔ اور وفاق اس کو کیسے کنٹرول کر سکے گا کہ جب فاٹا اور پاٹا یہ جو علاقے تھے، قبائلی علاقہ جات، یہ سارے انہوں نے پہلے وفاق کے کنٹرول میں رکھے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ مینجمنٹ نہیں ہو رہی تھی جو ہونی چاہیے، تو پھر ان کو جب وہ ملایا گیا خیبر پختونخوا کے ساتھ، باقاعدہ طور پر ترمیم آئی، اور اب جو ہے وہ کراچی کو وفاق کے ساتھ ملانے والی بات مجھے کوئی جو ہے وہ ایسی نہیں لگتی کہ وہ کوئی سوچ سمجھ کے انہوں نے بات کی ہو۔ وہ ایک ان کا تسلسل والی بات کے ساتھ لنک آپ ضرور کریں گے کہ ایک ماحول تو بن رہا ہے، اب ماحول میں گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے نا، کہ میکسیمم چیزیں جو ہے وہ ٹیبل پر رکھی جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا، پھر میں آتا ہوں 4 نومبر کو جو ٹویٹ کیا تھا بلاول صاحب نے، اس میں
تین چار چیزیں ایسی تھیں جو پہلے دن ہی یہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے, اور وہی ہوا. 12 نومبر کو پیپلز پارٹی نے کہا جی ہماری باتیں تو مان لی گئی, یہ ہم نہیں مانتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب بھی یہی ہوگا کہ کراچی کو وفاق کے انڈر کر دیں, یہ چیزیں کر دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں. آخر میں ہو سکتا ہے جو انہوں نے جو صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے بات کرنی ہے یا ان کے فنڈز کے حوالے سے وہ منوا لی جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے اس معاملے کے اوپر کہ کیا یہ صرف پریشر ڈالا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ پریکٹیکل بھی ہے کہ کراچی کو وفاق کے انڈر کر دیا جائے. ہم مزید بات کریں گے اس پہ. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے اسی معاملے پر کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے, یہ کیا واقعی کچھ پس پردہ چل رہا ہے یا پریشر ڈالا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر, پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کہ اگر 28ویں ترمیم آتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں منوانی ہیں تو وہ پھر گیو اینڈ ٹیک ہو جائے. اسی پر ہم بات کریں گے. سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. درانی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. درانی صاحب, یہ گفتگو کا آغاز کیا خواجہ آصف صاحب نے, آہستہ آہستہ چلتے چلتے مصطفیٰ کمال صاحب تک آ گئی, اور مصطفیٰ کمال صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے وہ خاصا بڑا ہے کہ کراچی کو وفاق کے انڈر کر دیا جائے. اب سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ پریکٹیکل ہے یا دوسری طرف آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, کچھ چیزیں منوانی ہیں وہ منوا لی جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت کراچی کے معاملات جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں. کراچی تو ایک ایسا شہر بن چکا ہے جس کے اندر کے سوائے حکومت صرف لوٹ مار کے معاملات میں مصروف نظر آتی ہے, عوام کے کسی ایشو میں گورنمنٹ نظر نہیں آتی. اب یہ گل پلازا کا واقعہ ہوا ہے, آپ نے دیکھیے وہاں جو اس وقت کراچی کا حال ہے, مطلب نہ وہاں ڈمپر سنبھلتے ہیں, نہ وہاں پانی سنبھلتا ہے, نہ وہاں لا اینڈ آرڈر سنبھلتا ہے, نہ وہاں پہ بھتہ سنبھلتا ہے. وہاں کے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ روتے روتے روز پنڈی پہنچ جاتے ہیں. تو اب یہ جو ایشوز ہیں یہ تو کراچی کے ہیں, لیکن یہ تو پورے سندھ کے بھی ایشوز ہیں, اور یہ تو ہماری گورننس کے ایشوز ہیں جو کہ ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ 28ویں ترمیم اگر آنی ہے تو اس ترمیم کے اندر جو ہے یقینی طور پہ کچھ ایسی چیزیں ضرور ہونی چاہیے جن کی وجہ سے عوام کو ریلیف ملے. اب جہاں تک کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کرنے کی بات ہے, یہ کوئی بھی ایسا ایکشن جو ہے وہ صوبائی حکومت کی 2/3 اور مرکزی حکومت کی 2/3 سے ہی ہو سکتا ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. یہ کس طرح کریں گے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کے ذہن میں کیا پلان ہے. اور باقی یہ ہے کہ باتیں کرنا تو بالکل ٹھیک ہے جو کہ ہو سکتا ہے. اگر کبھی اس سے بہت آسان بات ہے کہ اگر یہ سب مل کے پاکستان کے اندر ایک مربوط بلدیاتی نظام کو ہی یقینی بنا لیں قومی سطح کے اوپر, انتخابات کا فیئر اینڈ فری ہونا اور قومی صوبائی انتخابات کے ساتھ ہونا اور ان حکومتوں کا بننا اور ان کے اختیارات میں صوبائی حکومت کی مداخلت کو غیر ممکن بنانا, یہ اگر یہ اچیومنٹس کر لی جائیں تو یہ جو ایک بز سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ہلچل کریٹ کرتی ہے, اس سے زیادہ یہ عملی اقدامات ہوں گے. اور سب سے بڑی بات ہے NFC ایوارڈ کی ڈسٹریبیوشن کا نظام تو ابھی آپ نے بنایا نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو جو ہے وہ ایک مطلب فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں. مطلب یہ سب باتیں جو ہے نا, یہ باتوں کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں. کرنے کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو بہت کچھ ہے کرنے کو, اگر کرنا چاہیں تو. درانی صاحب آپ کو نظر کیا آ رہا ہے, پیپلز پارٹی MKM کی لڑائی, مسلم لیگ نون کا اس میں اپنا حصہ ڈالنا, کہیں وہ اچانک بات تو نہیں ہونے والی کہ ٹوٹ کی طرح کر کے؟ اصل میں تو کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں صاحب. میں وہ پنجابی کہنا میری گل ذرا لیٹ سمجھ آئے گی, لیکن میں کہہ ضرور رہا ہوں. بات اتنی سی ہے جناب کہ پیپلز پارٹی اور نون ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. MQM کا ہونا نہ ہونا, انہیں تو جو کہا جاتا ہے وہ کر دیتے. نون اور پیپلز پارٹی نے یہ ماحول بنانا ہے کہ 28ویں ترمیم کے بیچ میں سے اتنا
بن جائے، اتنا اس کے اندر ہلا گلا بن جائے کہ اس کے اندر سے عوام کے حق کی کوئی چیز نہ نکل سکے، اس میں سے کوئی ایسی چیز نہ نکل سکے جس کی وجہ سے عوام کا بھلا ہو جائے۔ بلدیاتی کو انہوں نے روکنا ہے تو یہ جی کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں، میں بنا دیں۔ بلدیاتی تو وہاں کا ناظم تو انڈیپینڈنٹلی آپ منتخب نہیں کرا سکتے، فیڈرل ٹیریٹری بنانے چلے۔ اسی طریقے سے خواجہ صاحب نے بھی جو مرضی کہنا ہوگا وہ کہیں گے جی 18ویں ترمیم کو رول بیک ہونا چاہیے۔ وہ 18ویں ترمیم کو تو تم نے 26ویں ترمیم میں رول بیک کر دیا، اس کو تو 27ویں ترمیم میں رول بیک کر دیا۔ پورے کے پورے آئین کا آپ نے رولا کوسٹر بنا دیا دونوں ترمیموں کے ذریعے، ابھی رول بیک کرنا دس از آل مطلب گمکری ہے نا۔ یہ تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو 18ویں تک، میں ایک واحد بندہ ہوں پورے پاکستان کی پارلیمنٹ میں جس نے کہ 18ویں ترمیم کو ووٹ نہیں دیا، اس کی مخالفت کی، اس کے اوپر بائیکاٹ کیا، اس پہ وہ اعتراضات اٹھائے جو آج آ رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ کا NFC ایوارڈ ہے یہ نیچے کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اس کو یقینی بنائے، اور باقی جتنے بھی ایشوز تھے میں نے اٹھائے تھے۔ یہ تو ساری پارٹیاں بینڈ باجے کے ساتھ، خواجہ صاحب کی پارٹی جو ہے وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنوانے کے لیے جو ہے ڈھول بجاتی بھی سب سے آگے تھی، پیپلز پارٹی بھی سب سے آگے تھی، MQM بھی سب سے آگے تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان سب نے رل مل کے ہی سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اب یہ باتیں کر رہے ہیں، بات ہے مختصر سی، اگر اس وقت عوام کو کچھ نہ دیا تو بڑا نقصان ہوگا ان پارٹیوں کا بھی، ملک کا بھی۔ 28ویں ترمیم اگر لانی ہے سیدھے طریقے سے بلدیاتی انتخابات کے لیے لائیں، سیدھے طریقے سے NFC ایوارڈ کو تحصیل، ضلع اور تعلقہ تک پہنچانے کے لیے لائیں۔ اگر آپ نے 28ویں ترمیم لانی ہے تو عوام کی امپاورمنٹ کے لیے لائیں، بلدیاتی اداروں کو صوبائی حکومت کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے لائیں۔ اگر آپ نے لانی ہے تو نئے صوبوں کی بات کرنی ہے تو پھر آئین اور قانون کے تحت جن صوبوں کا فیصلہ ہوا پہلے انہیں بنائیں، مطلب کچھ کرنے کی بات کریں نا، آپ صرف بگاڑ کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے یہی کچھ کیا نہروں کے معاملے میں، اور ساری کی ساری حکومت کو جو ہے وہ چکر دے کے انہوں نے جو ہے یہ خود سے آگے نکل گئے، اور باقی جو کچھ بچا وہ یہ تھا کہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ کچھ کرنے پہ تیار ہوئے۔ تو بہن ہی اب بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ جناب جی ثاقب صاحب اپوزیشن لیڈر آگے ہیں، قومی اسمبلی کے بھی، سینٹ کے بھی آگے ہیں، عمران خان صاحب کی نامزدگی تھی۔ ایک تو یہ آپ بتائیے گا اسپیسیفکلی کہ حکومت یہ کہتی تھی کہ جیل پہ ہیں، کنوکشن ہے، سزا یافتہ ہیں، ان کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اگست میں انہوں نے نامزدگی کی تھی، بے شک دیر صحیح، لیکن الٹیمیٹلی ان کی بات ہی مانی گئی، دونوں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اس پہ آپ جو ہے وہ اپنے کامنٹ کیجئے گا۔ ساتھ ہی 50 دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، اب مزید کتنا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو آگے لے کر جائے گی کہ بین کر دے، بالکل ملاقات بین ہے بنیادی طور پر؟ دیکھیں جی، یہاں تک سوال ہے اپوزیشن لیڈر کا، اگر بنیادی طور پہ دیکھیں تو اپوزیشن لیڈر کا تقرر جو ہے خوشائند ہے، اور یہ حکومت کو کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس تقرر کے اندر یہ ایک حقیقتیں پنہاں ہیں کہ اس کو نون نے بھی اس کو سیکنڈ کیا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس پرپوزل کو سیکنڈ کیا ہے، اور اسپیکر صاحب کو بڑی سختی سے انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ تقرریاں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سینٹ میں بھی انہوں نے اپنا وزن ڈالا ہے۔ تو یہ جو ایک نئی جو صورتحال ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے آپ 28ویں ترمیم کو روکنے کے لیے بھی یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نئے جو انیشیٹوز ہیں اس کے ذریعے یہ کو تھوڑا سا انڈر پریشر بھی لا سکتے ہیں کہ جناب وہ مطلب ہم تو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، اور PTI کے ساتھ یہ ایک اپنی روابط کی بحالی کا ذریعہ۔ دیکھیں یہ سب چیزیں ان لائن ہوئی ہیں، لاہور کا دورہ، کراچی کا دورہ، اپوزیشن لیڈر کی تقرری، یہ سب چیزیں جو اس وقت نون نے اور پیپلز، اور پھر بلاول بھٹو کا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہید کی برسی کے اوپر جو ہے وہ نگاری سرداری صاحب کو کہنا کہ وہ مفاہمت کے لیے آگے بڑھے، تو یہ مفاہمت جو ہے یہ بلا وجہ کی نہیں ہے۔
مفاہمت جو ہے آئندہ آنے والے جو اقدامات ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ اس کو کی بیکنگ ہوگی، اس پہ سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عوام کے اندر اپنی حیثیت کو بحال کرنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایک اچھی کوشش ہے. مطلب اس عمومی طور پہ یہ کوئی برا اقدام نہیں ہے، اچھی بات ہے، اور ہم تو اسی کی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. سر درانی صاحب ایک اور چیز ہے سر کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو مجموعی صورتحال ہے اپوزیشن کی وہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو احتجاج کر رہی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے، جماعت اسلامی ریفرینڈم کی بات کر رہی ہے. پاکستان میں یہ تو بہت کلیئر ہے کہ جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے تو اپوزیشن کو وہ خطرے میں ہی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ حکومت خطرے میں ہے. آپ کو اس وقت حکومت کے لیے کوئی مشکل یا خطرہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، مجھے اس وقت جو ہے حکومت کے لیے خطرات تو ہر وقت ہوتے ہیں. حکومت کا اصل خطرہ تو یہ ہے کہ وہ منتخب نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک مسلسل جو ہے وہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے ان کی فارم 47 کی، جس کے اوپر وہ لٹکے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے اندر اب یہ ہے کہ نے بھی انہیں 2.5 سال سے کندھے پہ اٹھایا ہے، ان کے کندھے بھی تھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف جو بین الاقوامی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے اندر دباؤ کے اندر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس وقت یہ ہے کہ مختلف پلیئرز جو ہیں وہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں. اس طرح سے اگر تو یہ ہوا کہ اگر اب وقت ہے کہ کچھ بھی ہو، کتنے بھی اختلافات ہوں، سیاست دانوں کو پاکستان کے مفاد کے لیے اور جمہوریت کے مفاد کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے قریب آنا چاہیے. اور نیشنل ڈائیلاگ کی بات جو کی گئی تھی ہمارے دوستوں فواد صاحب نے، مولوی صاحب نے اور گورنر صاحب نے، مطلب وہ بات اس وقت ریلیونٹ نظر آتی ہے کہ آپ اس وقت کے ایشوز کا ریزالو جو ہے وہ ڈائیلاگ میں سے ہی نکل سکتا ہے. حکومت کو بھی ہوش آ رہی ہے، سب کو ہوش آ رہی ہے، تو سب کو چاہیے کہ وہ آپس کی بات چیت شروع کریں. باقی ابھی چھوڑ دیں کہ میں انٹینشنز کو اور پیچھے چھپے ہوئے جو بھی اس کے پیچھے وہ عوامل ہیں ان کو بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ملاقات کا ہونا اور ڈائیلاگ کا جیل کے اندر جانا. ڈائیلاگ تھرو جیسے کہتے ہیں جی وہ بروکرز کے ذریعے ڈائیلاگ نہیں، بلکہ ڈائیلاگ تھرو دا افیکٹیوز، مطلب جو جیل کے اندر موجود قیادت ہے اس تک حکومت کا جانا اور ان سے ڈائیلاگ کرنا، یہ ایک وقت کی ضرورت ہے. اب ملاقات کو تو ایک ثانوی حیثیت بن چکی ہے، اب اصل بات تو یہ ہے کہ مذاکرات میں ان کو انوالو ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اب ملاقات جو ہے وہ ثانوی حیثیت اختیار کر چکی ہے. بہت شکریہ درانی صاحب آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. یہاں پر ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پاکستان غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہو چکا ہے، اور صرف پاکستان شامل نہیں ہوا، قطر ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، انڈونیشیا، بحرین، مصر، اردن، قازقستان، ازبکستان، متحدہ عرب امارات ہیں. اس کے علاوہ ارجنٹینا ہے، آرمینیا ہے، بیلاروس ہے، مراکش ہے. انہوں نے بھی دستخط کیے ہیں اس پر. اس کو کتنا خوش آئند سمجھنا چاہیے؟ غزہ کے لیے اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ پاکستان نے اور دیگر مسلم ممالک نے یہ فیصلہ اگر کیا ہے تو اس سے جب ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہوگی تو مسلم ممالک کا وہاں پر موجود ہونا اور ڈیسیژن میکنگ کا حصہ بننا یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا مرحلہ. رانا صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان نے، دیگر مسلم ممالک نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے. اب کوئی امید رکھ سکتے ہیں کہ جس وقت ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہوگا اس میں کچھ بہتر فیصلے ہو رہے ہوں گے شاید غزہ کے حق میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو ایک ہی دعا کرتے ہیں اور ہر اس فیصلے کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ غزہ کے اندر امن سے پیدا ہو، غزہ کے مسلمانوں کو سکون ملے، غزہ کے مسلمانوں پر جبر، ظلم اور دہشت گردی یہ جو ہو رہی ہے یہ ختم ہو. اور مسلم ممالک اگر وہاں پر موجود ہوں گے، مسلم ممالک کی افواج وہاں پر موجود ہوں گی تو میرا دل کہتا ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ پھر کم از کم مسلمان کو نہیں مارے گا، کم از کم مسلمان جو ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا. مسلمان جو ہے وہ اپنی ایک لڑائی
جو ہے وہ کافر سے تو لڑ سکتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو کبھی نہیں مار سکتا، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، اپنے مسلمان بھائی جو ہیں ان کے لیے یہ غلط چیز جو ہے وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اور اس میں دیکھیں اگر سب لوگوں نے سائن کیے، میں دیکھ رہا تھا بہت سے مسلم ممالک ہیں اور غیر مسلم ممالک بھی کچھ ہیں جنہوں نے اس پیس کے معاملے پہ دستخط کیے ہیں، پھر ان کو اختیار بھی ملنا چاہیے جی، پھر ان کے پاس چیزیں بھی ہونی چاہیے، پھر ان کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ بھئی آپ آئیں، بیٹھیں اور بیٹھ کر ایک وہ کام شروع کریں کہ جناب جس سے امن پیدا ہو، اور یہ اسی صورت میں کامیاب ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا جی، اگر وہاں امن کے لیے مشورہ، امن کے لیے مسلم افواج جو ہے مسلمان ممالک کی ان کا کردار ہو تو پھر تو یہ بہترین ہوگا، اور اگر ان کو رکھ کے اس میں ان کو مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا تو پھر شاید یہ زیادہ دیر تک نہ چل سکے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ثاقب صاحب، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو غزہ کی بحالی کے امور ہیں ان کو دیکھنا، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ کو؟ ڈیولپمنٹ تو پاکستان کے تناظر میں تو خوش آئند اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو انویٹیشن آیا، پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ اس میں جو سوالات ہیں وہ پہلے بھی، یہ فیز 2 ہے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بتا دیں کہ جو مارکو روبیو ہیں انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ یہ فیز 2 ہے، فیز 1 جو ہے وہ ہو چکا ہے اور فیز 2 ہے۔ اچھا، اس میں جو فیز 2 میں یہ غزہ پیس بورڈ جو ہے وہ بنا ہے، اس میں جو ایگزیکٹو جو کنٹرول ہوگا وہاں کا پیلسٹائن کا یا وہاں غزہ کا، وہ ایگزیکٹو جو باڈی ہے اس میں ٹونی بلیئر بھی ہیں اور مارکو روبیو بھی ہیں جو سیکرٹری خارجہ ہیں یو ایس کے، اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ اچھا، اس وہ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں کوئی مسلم مجھے کوئی نظر نہیں آیا کسی مسلم ممالک میں سے۔ یہ تو پیس بورڈ ہے۔ اچھا، اس میں مشاورت ہوگی، اس میں تجاویز لی جائیں گی، لیکن الٹیمیٹلی جو اس کا ایک سٹرکچر جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں جو صدر ٹرمپ ہیں وہ حاوی ہوں گے، انہوں نے ساری جو ایگزیکٹو پاورز ہیں وہ اپنے پاس رکھی ہیں۔ پھر یہ جو امن بورڈ ہے، اس سے قبل جو وہاں پہ افواج جو بھیجنے کا معاملہ تھا اس میں کلیئرٹی نہیں تھی، اور اب جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی ابھی بہت سارے سوالات ہیں۔ یقینی طور پر جو پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بھی چاہے گی یا باقی مسلم ممالک بھی کہ کلیئرٹی آئے کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس کا اگر خاتمہ کرنا پڑا تو وہ بھی وہ کریں گے۔ تو یہ جو لائن ہے یہ میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے یقینی طور پر ان کے سوالات تو ہوں گے جن کے جوابات ہمیں آئندہ آنے والے عرصے میں ملیں گے۔ پھر جو یہ غزہ پیس بورڈ ہے اس کو تھوڑا جا ایکسپینڈ بھی کیا گیا ہے کہ یہ صرف غزہ کی حد تک نہیں ہے، وہ ایسے جو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے بالکل پیرالل کوئی بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں یوکرائن بھی اور دیگر جو مختلف ممالک میں جو ایشوز ہوں گے ان کو بھی جو ہے وہ یہ دیکھے گا اور ان پہ بھی جو ہے وہ بات ہوگی۔ تو اس لیے اس کا دائرہ کار کتنا ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر صدر ٹرمپ ہی جو ہے وہ سارا کچھ دیکھیں گے، پھر جو فنڈز ہوں گے سارا کچھ اس کو بھی وہی دیکھیں گے۔ پھر نیتن یاہو جو ہے اسرائیل جو ہے وہ بھی اس کا ممبر بن گیا ہے، پاکستان بھی بن چکا ہے، اب پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کیا ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، سوالات ہیں، میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اس پہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، آج ایک رپورٹ جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، فچ ریٹنگ ایجنسی ہے، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے معاشی صورتحال پر، وہ رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ تو B- پہ برقرار رکھی گئی ہے، لیکن سیاسی استحکام، قانون کی حکمرانی اور ادارہ جاتی معیار کے حوالے سے سکور کمزور کیا گیا ہے۔ جی بالکل اسی طرح ہے۔ دیکھیں، ہم یاد کریں کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا، سیاسی مفاہمت نہیں ہوگی، سیاسی جو مذاکرات ہے اس کی ٹیبل نہیں سجے گی، نہ ملک کے اندر معاشی استحکام آ سکتا ہے اور نہ ہی ملک کے اندر بڑی کوئی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں اب کھل کے انٹرنیشنل جو رینکنگ ہے اس میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، مختلف ادارے جو ہیں وہ بھی ان باتوں پر گفتگو کرنا شروع کر دی ہے۔ تو یہ تو بڑا کلیئر ہے، اس میں اب کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ دیکھیں، جب تک پاکستان کے اندر سیاسی معاملات میں سیاسی طور پر مفاہمت نہیں ہوگی، سیاسی ایک ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا، سیاسی استحکام نہیں آئے گا، تو آپ پاکستان کیا مجھے دنیا کا کوئی ملک دکھا دیں
جہاں پر سیاسی استحکام نہ ہو اور وہ ملک ترقی کر رہا ہو. کوئی ایک ملک مجھے دکھا دیں کہ کوئی ایک ملک ہے ایسا. بالکل ٹھیک ہے. ثاقب صاحب, اس طرح کی رپورٹ سے کتنا فرق پڑتا ہے جو حکومتی فیصلے ہوتے ہیں اور حکومت پر عوام کا جو اعتماد ہوتا ہے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے, یا پاکستان جیسے جو ممالک ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہوتا, چاہے رپورٹ اچھی ہو جائے چاہے رپورٹ بری آ جائے؟ بالکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کی, لیکن جو رپورٹس ہیں ان کو حکومتیں اپنی فیور میں استعمال بھی کرتی ہیں اور ایک جو بہتر معیشت جو پورٹرے کرتے ہیں وہ عوام کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمیشہ سے سوال یہی ہوا ہے کہ آپ نچلے لیول تک, ایک عام آدمی تک اس کے ثمرات جو ہے وہ کیسے پہنچیں گے. پھر اس میں جو سوالات اٹھائے گئے ادارہ جاتی ریفارمز. ہاں جی, اب ادارہ جاتی جو ریفارمز ہیں آپ دیکھیں نا, ہمارے ہاں ایک جو پی آئی اے جو ہے وہ اس کی نجکاری ہوئی ہے, اور پچھلے تقریباً 3-3.5 سال بلکہ اس سے پہلے بھی یہ کوشش ہوتی رہی, لیکن جب سے یہ موجودہ سیٹ اپ آیا ہے 3.5 سال سے یہ کوشش ہو رہی تھی, تب جا کر ایک نجکاری ہوئی ہے. پھر اس نجکاری پہ بھی باتیں ہو رہی تھی, لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کو اربوں کا نقصان مہینے کا ہو رہا تھا, تو اس لیے انہوں نے نجکاری کر لی. اب باقی اتنے ادارے ہیں, ادارہ جاتی ریفارمز جو وہ ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی. ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی, انہوں نے جو سیکڈ امپلائیز تھے, بہت پرانا ایک کیس ہے, اس کے حوالے سے مندوخیل ایک کمیٹی بنی. انہوں نے مختلف اداروں کو کہا کہ ان کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں, ان کی پروموشنز ہیں ان کو جو ہے وہ ری انسٹیٹ کریں, سارا کچھ اس میں آتا رہا. اب عدالتوں میں وہ کیس آیا ہے 2 سال کے بعد, انہوں نے کہا یہ سارا کچھ غیر قانونی آپ کرتے رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ادارہ جاتی ریفارمز ہونی تھیں اور جو ریفارمز اچھا ہو کیوں نہیں رہی. بہت سارے ادارے جو مختلف سیاسی حکومتوں میں, پیپلز پارٹی کی حکومت میں سب سے زیادہ, ایون پی آئی اے میں بھی جو بھرتیاں ہوتی رہیں, اب وہ اتنے لوگوں کی مطلب ضرورت نہیں ہوتی لیکن گنجائش سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. پھر وہ ریفارمز کیسے ہو سکیں, ان کو آپ ڈاؤن سائزنگ کریں گے تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. لوگوں کو بے روزگار کرنا بھی مقصد نہیں, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکلے گا, اس کے معیشت پر جو ہے وہ بڑے مثبت اثرات پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہم بات پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے, کے پی گورنمنٹ کے بارے میں بات کریں گے. شفیع جان صاحب معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفیع جان صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. شفیع جان صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ 8 فروری کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ ہوا کہ کس طرح سے احتجاج کرنا ہے, کہاں پر احتجاج کرنا ہے, کے پی میں احتجاج کرنا ہے, اور اس دن سہیل آفریدی کہاں ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک 8 فروری کا تعلق ہے تو میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ 8 فروری کوئی فائنل کال نہیں ہے. البتہ 8 فروری کو چیزوں کو ہم پیک پہ لے کے جائیں گے. کہاں پہ احتجاج ہوگا؟ پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا. اچکزئی صاحب نے کال دی ہوئی ہے, پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن اور پہیا جام ہڑتال ہوگا. خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, بلوچستان میں عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. اور 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا آج سے 2 سال پہلے ہمارے مینڈیٹ پہ, اس کے لیے پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن اور احتجاج ہوگا, اور پہیا جام احتجاج ہوگا. اچکزئی صاحب کی کال اور تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی. ثاقب صاحب. شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھتہ کی بات کر رہے ہیں کہ کیا وہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہم یہ ڈی آئی خان میں یہ سنتے رہے ہیں کہ وہاں کچھ ایسے نوگو ایریاز ٹائپ یہاں دہشت گرد جو ہے وہ شام کے بعد وہاں پہ لوگ باہر بھی نہیں نکل سکتے, اور بھی کچھ جگہوں پر. تو یہ جو بھتے کی بات کی گئی ہے مولانا صاحب کے حوالے سے, اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے اور جو بتے کی ایک صبح سے سٹوری پوری میڈیا پہ چل رہی ہے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ کون بتہ دے رہا ہے, کون سا سرکاری افسر یا کون سا پارلیمنٹیرین کس کو بتہ دے رہے ہیں. ہمارے علم میں تو ایسی کوئی چیزیں نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت سیکیورٹی کے لحاظ سے ٹائم ٹو ٹائم میٹنگز بھی کر رہی ہے. سہیل آفریدی صاحب بڑے کنسرن ہیں اس بارے میں, صوبے کی سیکیورٹی اور صوبے کے امن و امان کے حوالے سے. سب سے بڑا چیلنج جو اگر صوبائی حکومت کو اس وقت درپیش ہے تو وہ
وہ صوبے میں امن و امان کی حالات ہیں. تو اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے کیبنٹ سی ایم بالکل فوکس ہیں. ایسی کوئی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے. اگر فضل الرحمان صاحب کے پاس ہیں تو ان کو نام لینا چاہیے. نہیں، آپ جو ڈی آئی خان کے حوالے سے بھی ہم اس سے پہلے کچھ خبریں گردش میں رہی ہیں کہ وہاں پہ شام کے بعد ٹریول نہیں کر سکتے، وہاں پہ دہشت گرد جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں یا وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. آپ ایسی خبروں کی بھی ڈینائی کریں گے کہ کوئی کچھ نہیں ہے ایسا، کوئی نو گو ایریا ایسا نہیں ہے خیبر پختونخوا میں؟ نہیں، نو گو ایریا کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کچھ ایریاز میں حالات سیکیورٹی کے لحاظ سے اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن روڈوں پہ قبضہ کرنا رات کو یا لیٹ موومنٹ کرنا ایسی کوئی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں، ہم مانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ ایریاز میں صدرن بیلٹ میں سیکیورٹی کی حالات کچھ بہتر نہیں ہے. وہاں پہ حکومت لگی ہوئی ہے، ٹائم ٹو ٹائم ہماری میٹنگز بھی ہو رہی ہے. وہاں پہ جتنے ہماری پولیس ہے، باقی جتنے ہماری سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ بھی وہاں پہ گشت بھی کرتے ہیں. آئیڈیل پوزیشن بالکل نہیں ہے، لیکن حکومت اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، ہم نے ایک چیز دیکھی جس پہ بہت زیادہ اعتراض بھی ہو رہا تھا. کل میں نے جو ہے اون عباس بپی صاحب سے بھی اس حوالے سے پوچھا تھا، آپ کے بھی علم میں چیز ہوگی، عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی اس کی نشاندہی کی تھی کہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے ڈی جی صاحب کا، اس سے جو تصاویر آ رہی تھیں کہ جو کام کیا جا رہا ہے اس پہ سہیل آفریدی صاحب اور مینا آفریدی صاحب کی جو ہے تصاویر تھیں. آج جو کچھ چیزیں آئی ہیں اس کے اندر وہ تصاویر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو کوئی ڈائریکشن دی گئی تھی، کیا ہوا تھا، اس کا نوٹس لیا گیا؟ آپ اس پہ جو بھی وضاحت دینا چاہیں. کس کے اکاؤنٹ سے؟ سوری، یہ ڈی جی پی ڈی اے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. دیکھیں، ابھی میں اس وقت ابھی کوئی 10 منٹ پہلے ہم ایک میٹنگ سے اٹھے ہیں جس میں سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب بھی تھے، اس کی صدارت میں ہو رہا تھا. مینا خان آفریدی صاحب بھی موجود تھے. اور پشاور کے حوالے سے جو ہم تقریباً 200 ارب روپے کا پیکج لے کے آ رہے ہیں، اس میں ڈی جی پی ڈی اے بھی تھے، تمام ادارے بھی تھے، اس میں ڈپٹی کمشنر تمام ادارے جو ہے وہ موجود تھے. ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے، لیکن واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ کسی بھی اشتہار میں کسی بھی سیاسی رہنما کی تصویر نہیں ہوگی. یہ خیبر پختونخوا کی پالیسی ہے اور اسی پالیسی پہ ہم کارآمد ہے. نہیں، یہ جو پوسٹرز پہ تصویریں آئی ہیں اس حوالے سے یہ آپ کے علم میں ہی نہیں ہے کہ جو وہ پوسٹر شیئر کر رہے ہیں اس میں تصاویر ہیں گٹر کی تبدیلی، گٹر کے ڈھکن کی تبدیلی ہے، اس پہ بھی سہیل آفریدی صاحب کی اور مینا آفریدی صاحب کی ہے تصویر. یہ ایڈٹ ہو سکتی ہے، ایسی کوئی تصویر میرے علم میں نہیں ہے. نہیں، آفیشیل سر اکاؤنٹ سے، ایکس اکاؤنٹ سے آپ ضرور دیکھیے گا اس میں. جی ثاقب صاحب، میں اس کو چیک کر کے آپ کو رسپونڈ کروں. سر ثاقب صاحب. اچھا، اس میں شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے خلاف کیس بھی چل رہا ہے، الیکشن کمیشن چلیں، اس میں ڈائریکٹ تو ہم نہیں جاتے. صرف میرا سوال ہے، آپ نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ ہری پور الیکشن کے حوالے سے جو کوئی رپورٹ دے گی، وہ رپورٹ کہاں تک پہنچی ہے؟ اور ساتھ ہی دوسرا سوال بھی وہ بھی کمیٹی کے حوالے سے ہے کہ ریڈیو پاکستان کا جو واقعہ تھا وہ بھی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی کوئی ٹائم فریم ہے؟ اس کی رپورٹ کب تک آئے گی؟ یہ دونوں سوال. دیکھیں، جہاں تک الیکشن کمیشن کا کوسچن ہے، اس وقت الیکشن کمیشن نے مجھے نوٹس دیا، میں نے اس کا رپلائی کیا، تو الیکشن کمیشن نے دوبارہ نوٹس کیا کہ آپ ان پرسن آ جائیں. اور میں ٹیوزڈے کے دن میں وہاں پہ پیش ہوا الیکشن کمیشن کے سامنے. وہاں پہ کچھ کاروائی بھی ہوئی اور اب 3 فروری کی تاریخ دی گئی ہے جس میں دوبارہ پیش ہوں گا. جہاں تک NE18 کی دانلی کا سوال ہے تو اس کے لیے سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے پارٹی کو احکامات بھی دیے ہوئے تھے اور عمر ایوب صاحب اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور ان کے علم میں بھی ساری چیزیں ہیں. اور پارٹی کی جو ہماری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ بھی اس بارے میں اپنے ثبوتوں کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ ایک اندرون خانہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. اچھا شفیع جان صاحب، ایک ملاقات کا اس میں کوئی وہ تھا نا پریزائڈنگ افسران جو تھے، یہ آیا تھا کہ پریزائڈنگ افسران اور ان کے تمب امپریشن کے جتنی بھی فارم 45 ہے وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے نوٹ بھی ایڈ کر دیا ہے جو کہ عنقریب ہم چیزیں سامنے لائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شفیع جان صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا جو خان صاحب سے ملاقات کا ہے مسئلہ وہ حل نہیں ہو رہا ہے. آپ کے اپوزیشن لیڈران قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تو چلیں وہ ہو گئے، ان کے نوٹیفیکیشن ہو گئے، لیکن ملاقات کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رابطے ہو رہے ہیں یا پھر کوئی اور پلان ہے سہیل آفریدی صاحب کے پاس کہ کس طرح سے جو ہے یہ ملاقات کرنی ہے، کیسے پریشر ڈالنا ہے گورنمنٹ پہ؟ دیکھیں، جہاں تک ملاقات کی بات ہے
اور جہاں تک پریشر کی بات ہے اور جہاں تک نوٹیفیکیشن کے ہونے کی معاملہ ہے تو یہ ہماری کامیابی ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی وجہ سے ان پہ پریشر پڑا. جو نوٹیفیکیشن 5 مہینوں سے انہوں نے روکا ہوا تھا وہ ہمارے پریشر کی وجہ سے سی ایم سہیل آفریدی صاحب جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, سندھ کے مناظر, پنجاب کے مناظر اور پھر ایبٹ آباد کے مناظر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, ہم تمام تر موبلائزیشن کر رہے ہیں اور جس طرح لوگ سہیل آفریدی صاحب کی طرف آ رہے ہیں, ان کو سننے آ رہے ہیں, ان کو دیکھنے آ رہے ہیں, وہ نہ مریم نواز صاحبہ اتنے لوگ نکال سکتے ہیں اور نہ ہی بلاول بھٹو صاحب اتنی کراؤڈ پل کر سکتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ اس وقت ابھر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے بعد کراؤڈ پلر جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب ہے اور یہ وہی پریشر تھا جن کی وجہ سے یہ 2 نوٹیفیکیشن ہمیں ملے اور یہ ہماری پہلی کامیابی ہے. اب ہم انشاءاللہ ہفتے کے دن پشاور سے نوشہرہ مردان تک ہماری اسٹریٹ موومنٹ ہے اور اس کے بعد ہم نے مالاکنڈ ڈویژن اتوار کو جانا ہے اور اس کے بعد ہم نے بلوچستان کا رخ کرنا ہے اور پھر انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر پنجاب جانا ہے. تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا کہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہا ہے اور اسی تحریک کے ذریعے پریشر ڈال کے ہی ہم نے اپنی چیزیں منوانی ہیں. جی اچھا شفیع جان صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ سندھ اور پنجاب آئیں گے, انٹیریئر سندھ اور پنجاب؟ جی بالکل. نہیں, 8 فروری سے تو پہلے ہم ڈیٹ تو ابھی نہیں کنفرم کر سکتے, لیکن 8 فروری کو چیزوں کو ہم پیک پہ لے کے جائیں گے. 8 فروری سے پہلے بھی یہ تحریک جاری ہے اور 8 فروری کے بعد بھی یہ تحریک جاری رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا 8 فروری تک جو ہے وہ شفیع جان صاحب یہ بتائیے کہ ایک کراچی کا معاملہ چل رہا ہے, مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے یہ کہا ہے کہ سندھ حکومت ٹھیک طریقے سے گورن نہیں کر پا رہی ہے تو اس کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دے دیا جائے پورے کراچی کو. آپ کے کے پی کے اوپر بھی یہی سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک طرح سے گورن نہیں کر پا رہے ہیں. سانحہ ہوا وہاں پر کراچی میں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے کراچی کا بیڑا کر کے رکھا ہوا ہے. ہم اب ریسنٹلی کراچی سے ہو کے آئے ہیں اور جب ہم کراچی پہنچے اور ہم نے کراچی کی جو حالت دیکھی تو ہمیں ایسا لگا جیسے ہم 40 سے 50 سال پیچھے آ گئے. نہ صفائی کا کوئی نظام, نہ کوئی انفراسٹرکچر, گٹر کے ڈھکن وہاں پہ نہیں ہے, پینے کا پانی وہاں پہ نہیں ہے, ٹینکر کے ذریعے لوگ پانی منگواتے ہیں. پھر گل پلازے کا ایک واقعہ ہوا اور وہ 24 گھنٹے ان سے آگ نہیں بجھی. آگ خود بخود جب بجھ گئی تو وہ بجھ گئی, ابھی بھی لوگ لاپتہ ہیں. تو یہ سندھ حکومت کی نااہلی ہے, یہ ایم کیو ایم کی نااہلی ہے. یہ کراچی کے شہر پہ ان لوگوں کی حکومت رہی ہے. 20 کی 20 سیٹوں کا مینڈیٹ جو کراچی کا تھا وہ ابھی بھی ہمارے پاس ہے. فارم 45 پہ ہم تمام تر سٹی جیت چکے ہیں, لیکن ان پہ بندر بانٹ کر دیا گیا. مصطفیٰ کمال صاحب کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ کیا وہ اس شہر کے میئر نہیں رہ چکے؟ کیا ایم کیو ایم کراچی پہ ان کی حکومت نہیں رہی؟ ابھی بھی جس سیٹ پہ مصطفیٰ کمال بیٹھی ہوئی ہیں 5000 ان کا ووٹ ہے اوریجنل. یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہوئی ہے. اور جب مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوتا, جب اس طرح بندر بانٹ ہوگا تو پرفارمنس بھی ایسی ہوگی اور ایسی واقعات. اچھا ٹھیک ہے شفیع جان صاحب, ابھی آپ نے کراچی کی بات کی کہ جب ہم سندھ گئے ہیں تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ڈھکن نہیں ہے, فلانے مسائل ہیں. آپ پنجاب بھی آئے تھے, لاہور بھی آئے تھے, زیادہ بہتر کس نے کام کیا, سندھ گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ نے؟ چلیں کبھی تعریف بھی کر دینی چاہیے. لاہور کو ہم آئے تھے, لاہور کو ہم نے دیکھا تو نہیں کیونکہ ہم جہاں پہ موو کرتے تھے لائٹس بجھا دیے جاتی آپ کی گاڑیوں کو کھڈے کا تو پتہ لگ ہی جاتا ہوگا نا کہ کھڈے سے گاڑی گزری ہے کہ نہیں. کرفیو لگا دیا جاتا تھا, لبرٹی کو بلاک کر دیا جاتا تھا, پریزن وین آ جاتے تھے. تو ہم نے لاہور کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھا. اچھا موازنہ ہی نہیں کر سکتے آپ شفیع جان صاحب؟ دیکھیں یہ کبھی مخالفین کی تعریف بھی کر دینی چاہیے. 2 بروں میں سے بہتر برا چلے چن لیں. میں تو چیلنج کر رہا ہوں, میں تو سندھ حکومت کو بھی چیلنج کر رہا ہوں, میں تو پنجاب حکومت کو بھی چیلنج کر رہا ہوں, بارہا چیلنج کر رہا ہوں کہ جتنا کام ہم نے کے پی میں کیا, جو ہماری گورننس ہے, ہم آپ سے بہت بہتر ہیں. آئیں مناظرہ کرتے ہیں, اس مناظرے میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی, اس میں ہم بتائیں گے کہ ہم نے 12 سال میں کیا کیا, ہمیں کتنے فنڈ ملے, آپ کو جتنے فنڈ ملے آپ نے کیا کیا. ساری عوام کے سامنے رکھتے اور عوام کو فیصلہ کرنے دے کہ کس کی گورننس اچھی ہے, کس نے زیادہ کام کیا. ثاقب صاحب. شفیع جان صاحب یہ 8 فروری آ رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ 24 نومبر کو یعنی کہ 26 نومبر جو معاملہ ہوا تھا اس وقت بہت آفرز ہوئی تھیں اور آج تک آپ کے جو رہنما ہیں بیرسٹر گوہر علی خان سمیت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ آفر لے لینی چاہیے تھی. 8 فروری سے پہلے اگر کوئی اس قسم کی آپ کو آفر آئی تو کیا اس کو آپ دیکھیں گے, سوچیں گے, اور کیا 8 فروری پھر پوسٹ پون بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟
دیکھیے 8 فروری کی جو کال ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دی ہوئی ہے، عمران خان نے ذمہ داری اچکزئی صاحب کو دی ہوئی ہے، تحریک انصاف اس کو بیک کر رہی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ہی یہ کال ہے اور اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں شٹر ڈاؤن روپیہ جام ہوگا، تمام تر چیزیں جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب اس کو لے کے جا رہے ہیں اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی۔ بعد میں کیونکہ 24 نومبر کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب سے بات کی تو انہوں نے جو ہے وہ اس پہ بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ ہمیں وہ کر لینا چاہیے تھا اور ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو بعد میں اس پہ بات کرنے کے بجائے کیا پہلے اس قسم کی بات ہو سکتی ہے؟ الٹیمیٹلی سارا برڈن تو تحریک تحفظ آئین پاکستان پر نہیں ہے نا، پی ٹی آئی جو ہے وہ مین سٹیک ہولڈر ہے اس میں۔ نہیں دیکھیں، جہاں تک 24 نومبر کی سانحہ کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بلیک ڈے تھا، جبھی کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا تھا، کیا کسی سیاسی جماعت ہوئی تھی؟ تو اس بار شاید ہم اسلام آباد بھی نہ آئے، ہمارا پلان کچھ الگ سے ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی حادثہ دوبارہ رونما ہو، کیونکہ ریاست اس وقت ریاست پہ ہمارا بڑا مان تھا، ہمیں یہی سکھایا گیا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن اس رات ریاست نے سوتیلی ماں کا سلوک ہمارے ساتھ کیا تھا۔ ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں کیا۔ ثاقب صاحب، مذاکرات کے حوالے سے بتائیے، کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کہاں تک معاملات پہنچے ہیں یا خاموشی ہے بالکل؟ فی الحال تو خاموشی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نوٹیفیکیشنز یکے بعد دیگرے ہوئے ہیں اور جو محمود خان اچکزئی صاحب ابھی مبارکیں وصول کر رہے ہیں اور راجہ ناصر عباس صاحب بھی مبارکیں جو ہے وصول کر رہے ہیں، ان کی تقاریر تو ہو چکی ہیں۔ ان تقاریر میں محمود خان اچکزئی صاحب نے انکنڈیشنل یہ بات کی تھی کہ انکنڈیشنل وہ حکومت کو پارلیمان کی بالادستی اور اس کی مضبوطی کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حکومت کی جانب سے جو طلال چودھری اور اس قسم کے بیانات تو آ رہے ہیں، کوئی سنجیدہ آفر نہیں آئی کہ باقاعدہ طور پر رانا ثناء اللہ صاحب کہیں کہ جو ہمیں پرائم منسٹر نے آفر کی تھی، پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، پھر اس کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں، یا اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ بھی ان کی نشست ہونی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی، یا چیئرمین سینٹ کے ساتھ راجہ ناصر عباس صاحب کی، پھر چیزیں آگے بڑھیں گی۔ ابھی نہ بیہائنڈ دا سین اور نہ سین پر کوئی ایسا معاملہ ہے۔ آئندہ ہفتے جو ہے وہ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے جو ہے بڑھنا شروع ہوں گی۔ باقی نواز شریف صاحب سے جو رابطہ ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے آج بھی اچکزئی صاحب کا موجود ہے۔ جو پی ٹی آئی ہے خاص طور پر اس سارے منظرنامہ میں جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ سارا برڈن جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان یا محمود خان اچکزئی صاحب یا راجہ ناصر عباس پہ ڈال دیتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو پی ٹی آئی نے کچھ دینا ہے یا کچھ لینا ہے کچھ سپیس، تو وہ ان کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا اور کچھ لینا پڑے گا، اور جو دینے والی بات ہے وہ بالکل اسکرین پہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ نمبر 1 کہ 8 فروری الیکشنز کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ نمبر 2 جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر وہ کیمپین نہیں کریں گے، وہ مہم نہیں چلائیں گے جو آپ کے سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہی ہے۔ اور نمبر 3 ڈیفینیٹلی 9 مئی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اس میں معذرت ہو یا جس طرح بھی چیزیں کر کے اس سے آگے بڑھا جائے۔ تو یہ 2-3 چیزیں بڑی ایک ریڈ لائن ہے، اس پر پی ٹی آئی آج تک ایگری نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب 8 فروری الیکشن پر کمیشن کی بات کرتے رہے ہیں، 9 مئی پر کمیشن کی بات کرتے رہے ہیں، ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بڑا سخت لینگویج آتی رہی ہے، اسی وجہ سے ملاقاتیں جو ہے بند ہیں۔ تو یہ 3 پوائنٹس پہ پی ٹی آئی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اس میں عمران خان صاحب کی رضامندی ان کو لینی پڑے گی، یہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، تب جا کے مذاکرات کا راستہ کھلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو جانب سے سختی دکھائی جائے اور قدم پیچھے نہ ہٹایا جائے اور آگے قدم نہ بڑھایا جائے۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے رانا عظیم صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔